चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। घर में जब अच्छे आमाल होते हैं तो उसकी बरकत फैलती है, और घर में जब बुरे आमाल होते हैं तो उसकी नहूसत आम होती है। जैसे घर में आप एयर फ्रेशनर छांटो तो इसकी खुशबू से वो भी फायदा उठाएगा जो छांटने वाला है, और वो भी फायदा उठाएगा जो छांटने वाला नहीं है। जो खुशबू को चाहता था उसे भी खुशबू महसूस होगी, और जो खुशबू को नहीं चाहता था उसे भी खुशबू महसूस होगी। इसी तरह अगर बच्चा पेशाब पाखाना कर दे किसी कमरे में तो उसकी बदबू बच्चे को भी महसूस होगी और दूसरे लोगों को भी महसूस होगी। जिस तरह खुशबू से घर के रहने वाले सब फायदा उठाते हैं और बदबू से घर के रहने वाले सब परेशान होते हैं, इसी तरह जिस घर में कोई अच्छा अमल जिस किसी से वजूद में आता है उस अमल की बरकतें न सिर्फ उस अमल करने वाले को हासिल होती है बल्कि उस घर में रहने वाले सबको हासिल होती है। और जब घर में कोई बुरा अमल वजूद में आता है तो उसकी नहूसत का असर सिर्फ उस अमल को करने वाले पर नहीं पड़ती बल्कि उस अमल की नहूसत सब पर पड़ती है। तो घरों को अच्छे आमाल का गहवारा बनाना चाहिए और घरों को बुरे आमाल से पाक रखना चाहिए। और ये टेलीविज़न जो है उसके ऊपर बेहयाई के प्रोग्राम होते हैं, फहाशी के प्रोग्राम होते हैं, हुरियानियत के प्रोग्राम होते हैं, और बहैसियत एक मुसलमान के हर शख्स जानता है कि उस पर क्या क्या खराबियां दिखलाई जाती हैं। और जो समझदार गैर मुस्लिम है वो भी ये कहते हैं कि टेलीविज़न के बड़े नुकसानात हैं। अखबारों में पहले GCSEs और A लेवल्स के रिजल्ट छपते थे, आजकल भी छपते होंगे, और उसमें पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुमताज़ कौन कौन तलबा हैं उनके नाम छपते थे कि फला तालिब इल्म ने इतने GCSEs किए और उसमें ये उसे ग्रेड हासिल हुए, और फिर उनका मुख्तसर इंटरव्यू भी लिया जाता था, उनके माँ बाप का मुख्तसर इंटरव्यू लिया जाता था और असबाब पूछे जाते थे कि क्या असबाब है कि तुम्हारा बच्चा इतने आला नंबरात से पास हुआ। तो मुझे इसकी दिलचस्पी थी पहले, तो मैं इसको पढ़ा करता था। तो जो बच्चे बहुत मुमताज़ आते थे एग्जामिनेशंस में तो उनके माँ बाप एक बात ये कहते थे कि हमारे घर में टीवी नहीं है। तो हमारे घर में टीवी नहीं है तो हमारे बच्चे का वक्त बचता है और वो टीवी पर जितना वक्त गुजारता वो वक्त स्टडीज में चला जाता है। या माँ बाप ये कहते कि हमारे घर में टीवी तो है मगर उसे पूरा कंट्रोल हम करते हैं कि बच्चा इतनी देर तक ही टीवी देख सकता है। तो देखो गैर मुस्लिम, और फिर टीवी पर बहुत सी चीज़ें देखकर लोग उसे कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं, और वो सारी चीज़ें दुनिया में वजूद पजीर होती हैं। तो ये जो दुनियादार हैं वो भी कहते हैं कि उसके नुकसानात हैं।
اور جو مسلمان ہیں غیر مسلم کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں، تو ہم بحیثیت مسلمان کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے دینی پروگرام بھی اب تو آتے ہیں، بہت سے چینلز آ گئے ہیں جن چینل سے اس پر دینی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اس پر دینی پروگرام کو سنیں گے، دینی پروگرام کو دیکھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا آلہ گھر میں ہو جس سے دینی پروگرام بھی نشر ہوتا ہے اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام بھی نشر ہوتا ہے، اور اس گھر کے سارے افراد اتنے متقی، اتنے پرہیزگار ہیں کہ وہ صرف دینی پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اگر اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار ہوتے تو ان میں اتنا علم پہلے سے ہوتا کہ ان کو ٹی وی پر کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، مگر ٹی وی پر پروگرام سے کچھ سیکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا، عمل کا معیار وہ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بچے جو ہے کارٹون لے کر بیٹھ جائیں گے، بچے کچھ فلم دیکھ کر نہ شروع کر دیں گے، ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پھر بچوں کی عمر 3، 4، 5، 7، 9 سال کی ہوتی ہے، جب 13 سال کے ہوتے ہیں، 15 سال کے ہوتے ہیں، 25 سال کے ہوتے ہیں، پھر کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور پھر اس پر جو عادت پڑی ہوئی ہے فلم دیکھنے کی، ٹی وی دیکھنے کی، وہ عادت لے جاتی ہے ان کو انٹرنیٹ تک، جہاں وہ بہت غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو شروع ہی سے اگر یہ ذہن بنائے جائیں کہ یہ بری چیزیں ہیں، یہ اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، یہ انسان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے، انسان کی تعلیم کے لیے مضر ہے، انسان کی روحانیت کے لیے مضر ہے، انسان کے اخلاق کے لیے مضر ہے، پہلے سے اگر بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں، اور اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ وہ صرف دینی پروگرام سنتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ جس کا پروگرام ہم سن رہے ہیں یہ ہمیں صحیح اسلام بھی سکھا رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ٹی وی کے چینلز پر صحیح عقیدے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، غلط عقیدے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، حدیثوں کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہو جاتے ہیں اور جو حدیث نہیں ہوتی ہے اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شان وہ فرماتے ہیں، اور حدیث ہوتی ہے اور ان کو کوئی سوال کیا جاتا ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے تو انہیں جواب معلوم نہیں ہوتا تو انکار کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث تو علماء ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو یہ نکتہ بتایا تھا کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ جو بھی سند کے ساتھ صحیح علم حاصل نہیں کرتا اسے اپنے آپ کو مولانا یا عالم کہلوانے میں عار محسوس ہوتی ہے۔ وہ شخص جسے صحیح سند کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا، قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، سند کے ساتھ، صحیح اتھارٹی کے ساتھ جسے علم حاصل نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مولانا کہلوانے میں اور عالم کہلوانے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر کا لقب بہت اچھا لگتا ہے، ان کو اسکالر کا لقب بہت اچھا لگتا ہے، ان کو اسلامک تھنکر کا لقب بہت اچھا لگتا ہے، مفکر، یہ مفکر ہے، یہ اسکالر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے۔ وہ مولانا کہلوانے کو اپنے لیے ہنس کے عزت سمجھتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، بس ان کے علاوہ اور کوئی انبیاء کا وارث نہیں۔ تو علم آپ علماء سے لیجیے، علماء سے۔ دیکھو سند کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو سمجھایا ہے کہ آپ کی بستی میں بہترین ڈاکٹر ہو،
فرض کر لیجیے کہ خدا داد صلاحیت ہے اس کے پاس، اللہ نے اپنی طرف سے اسے وہ ساری چیزیں دے دی جو ایک ڈاکٹر میں ہونی چاہیے، وہ تشخیص بھی صحیح کرتا ہے، علاج بھی صحیح ہے، ساری چیزیں ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر فرض کر لیجیے، فرضی بات ہم کہہ دیتے ہیں، فرض کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، مگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس نے سیلف اسٹڈی کر کے جو کچھ حاصل کیا ہے، آپ اس کی وضاحت نہیں کروائیں گے، آپ نہیں جائیں گے کہ نہ بھائی یہ کہیں موت تک نہ پہنچا دے۔ تو سیلف اسٹڈی کر کے جب کوئی ڈاکٹر کا کسی ڈاکٹر کا علاج معتبر نہیں، اور سیلف اسٹڈی کرنے والے کو کسی بھی اسکول میں ٹیچر نہیں بنایا جاتا، کسی یونیورسٹی میں لیکچرر نہیں بنائے، چاہے وہ اس سبجیکٹ میں کتنی ہی مہارت کیوں نہیں رکھتا، وہ سند نہ ہو، سند کس کو کہتے ہیں؟ سرٹیفکیٹ۔ تو سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھا ہے، اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نے پڑھایا ہے اس نے یونیورسٹی میں جاب لیتے وقت دوسرا سرٹیفکیٹ بتایا ہوگا کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور جہاں اس نے پڑھا ہے جس نے اس کو پڑھایا تھا اس نے بھی سند دکھائی ہوگی کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اسی کو تو سند کہتے ہیں۔ تو ایک چین ہوتی ہے، چین، علماء کی بھی ایک چین ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے، انہوں 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 نے صحابی سے پڑھا ہے، اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا ہے۔ یہ ہے سند، یہ ہے سند۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بڑے عالم تھے، معبر بھی تھے، تعبیر خوابوں کی بہت زبردست دیتے تھے، اور عالم بھی بہت بڑے تھے، فقیہ تھے۔ ان کے بارے میں ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے بڑھ کر کسی کو فتویٰ دینے میں بزدل نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرتے اتنا تھے کہ جب کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو پوری کوشش کرتے تھے کہ ٹل جائے اور کسی اور کی بات چلا جائے۔ فتویٰ دینے میں نے محمد ابن سیرین سے بڑھ کر کسی کو بزدل نہیں دیکھا۔ یہ دین کی باتیں جو کی جاتی ہیں یہ آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، یہاں بیٹھ جانا، پبلک کے سامنے کھڑا ہو جانا اور دین کی بات کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، چاہے کوئی بھی ہو، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی زبان میں طلاقت ہے اور بولنے لگ گیا ہے تو اب کھڑے ہو جاؤ اور جو جی میں آئے بولو، جہاں جی میں آئے بولو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ٹی وی کے اوپر جو دینی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس کے چہرے کو جانتے ہیں، اور سوائے اس کے کہ آپ اس کے نام کو جانتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ نام بھی صحیح ہے یا نہیں، اور تو آپ کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ اس کا خاندان کیا ہے، اس کا تعلق کہاں ہے، اس کا خاندان دینی ہے یا نہیں، خاندان کا پیشہ کیا رہا ہے، باپ کیسا تھا، ماں کیسی تھی، دادا کیسا، دادی کیسی، نانا کیسا، نانی کیسی، کوئی پہچان نہیں۔ پھر پڑھا کہاں ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ کسی ملک میں ایک صاحب دینی پروگرام پیش کرنے والے بہت مشہور، آج بھی وہ دینی پروگرام پیش کرتے ہیں اور بہت مشہور، اس ملک کے رہنے والے بہت پسند کرتے ہیں انہیں اور بہت سنتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ انہوں نے اسلامیت پڑھا کہاں ہے، یہ تو سند انہوں نے بتائی، یہ سند کہاں کی ہے، تو یورپ کے کسی ملک کی سند تھی ان کے پاس، یورپ کے کسی ملک کی سند تھی، اور اس ملک میں جب تحقیق کی گئی تو پورے ملک میں ایک یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جہاں اسلامیت پڑھایا جا رہا تھا، جہاں کی انہوں نے سند بنائی تھی وہ جعلی سند، تو وہ سند ایسی تھی کہ اس ملک میں اسلامی شعبہ کسی یونیورسٹی میں نہیں، نہ پہلے تھا نہ اس وقت موجود۔
اور پھر پتا چلا کہ وہ اسلامی شعبہ تو بہت دور کی بات، جس یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہے اس یونیورسٹی ہی کا وجود نہیں ہے. اور اس انکشاف کے بعد بھی آج بھی وہ پروگرام کو ٹی وی سے نشر کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ چینل والے کوئی اتنے دیندار تھوڑے ہیں. اس لیے کہ جو چینل والے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے دینی پروگرام کو نشر کر رہے ہیں، باقی 23 گھنٹے کیا نشر ہوتا ہے اس پر سے؟ اگر وہ اتنے زیادہ متدین ہوتے، اتنے زیادہ دیندار اور تقوی والے ہوتے تو یہ 22-23 گھنٹے میں دوسری چیزیں کیوں نشر کرتے؟ تو 1 گھنٹہ وہ ان کو کیا لینا دینا اس سے؟ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ شخص ایسا ہے جو کراؤڈ کو پول کر سکتا ہے. اب ہمیں اس کی سند ونت سے کیا لینا دینا، یہ صحیح بولے یہ غلط بولے. وہ خود بے دین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. تو میرے بھائیوں، عالم کون بڑا ہے یہ اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ایلوکوینٹ کتنا ہے. اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. عالم کا علمی معیار کیا ہے، علمی سوجھ بوجھ کیا ہے، اور علمی معیار اور علمی سوجھ بوجھ کے ساتھ تقوی اور خوف خدا کتنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے درجنوں سوال کیے گئے ایک مجلس کے اندر، درجنوں سوال. امام مالک جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود ہوں تو کوئی دوسرا عالم اور مفتی فتویٰ دے سکتا ہے؟ یعنی جب لوگ جاتے تھے کسی اور سے پوچھنے کے لیے تو وہ عالم یہ کہتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ، آپ یہاں آئے، جاؤ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ. اتنے بڑے، مگر پوچھا تو کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں. دوسرا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. تیسرا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. چوتھا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. پانچواں سوال کہا مجھے معلوم نہیں. چھٹا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. 1 یا 2 جواب دے پائے. ہر جگہ پر کہتے رہے کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم. یہ ہے یہ تقویٰ. تقویٰ ایسا عالم کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہم اللہ تعالی اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے. ایسے دنیا میں اب خال خال نظر آتے ہیں، اور ایسے حضرات بہت سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم، اور اس علم کے ساتھ تقویٰ بھی بہت اونچے درجے کا. صرف الفاظ نہیں، ساتھ میں عمل بھی. قرآن کی تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کر پروگرام سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کر میزبان کے یہاں گئے تو میں بھی پیچھے سے پہنچا، میری بھی دعوت تھی حضرت کے ساتھ. تو میں نے میزبان سے کہا کہ مفتی صاحب کہاں گئے؟ تو کہا کہ اوپر چلے گئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہ اوپر اوابین پڑھنے کے لیے گئے ہیں. مسجد سے تو نکل گئے، مسجد سے تو فٹافٹ نکل گئے نظام کے مطابق، مگر وہاں جا کر میزبان سے یہ کہا کہ میں میری اوابین سے فارغ ہو گیا تھا. دیکھو اذکار کی پابندی، وہ مناجات مقبول کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی. ایک مرتبہ ہمارے یہاں آئے تھے اسلامک دعوی اکیڈمی میں، 2-3 دن کا قیام ہوا. جمعہ کی نماز مسجد نور میں پڑھائی، وہاں بیان ہوا، اور اس کے بعد کھانا کھا کر ہم چھوڑنے کے لیے گئے. جب ہم چھوڑنے کے لیے گئے تو بات کرتے کرتے ہم پہنچے M1 موٹر وے کے اوپر. لندن حضرت کو جانا تھا، تو جب لندن کے اس پر پڑھے تو حضرت نے ہم سے فرمایا کہ بھئی میری تھوڑی تلاوت باقی ہے، پہلے ہم تلاوت، بلکہ پہلے یہ کہا کہ مولانا میں تمہاری اکیڈمی کے بارے میں جو میرے تاثرات ہیں وہ پھر رہ جائیں گے، میں اسے عرض کر دوں. وہ دوسری بات ہے، اس میں نہیں جاتا. اور پھر جب وہ اکیڈمی کے بارے میں پہلی دفعہ دیکھی تھی حضرت نے اکیڈمی، اور اکیڈمی کے بارے میں بہت اچھے تاثرات حضرت نے بیان کیے، اور وہ فائدہ مند ہوگا کہ میں یہ عرض کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ میں یہ مغربی ملکوں میں بہت گھما پھرا تو میں نے ہمارے حضرات کو، یعنی دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات کو 2 ایکسٹریم میں پایا. کچھ تو وہ تھے کہ جو انڈیا پاکستان میں جو کام کرنے کا طریقہ تھا اسی پر بالکل جمود کے ساتھ جمے ہوئے تھے کہ نہ یہی اسٹائل رہے گی، یہی طریقہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو ہم نے وہاں دیکھی تھی. اور دوسری جماعت میں نے ایسے لوگوں کی دیکھی
کہ جو مغربی ملکوں کے حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر ذرا رد و بدل کرنے گئی اپنی اسٹائل میں، کام کے طریقے میں، تو بدلتے 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 بالکل غیروں جیسے ہو گئی. تو بھائی صاحب سے، یعنی مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہم یا کئی مرتبہ پہلے آ چکے تھے، تو بھائی صاحب سے میں نے تمہارے ادارے کے بارے میں کئی مرتبہ سنا کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے نئی نسل کی حفاظت کا. تو میرے دل میں جستجو تھی کہ یار دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو جہاں کہیں گیا تو ادھر دیکھا یا ادھر دیکھا. تو کہا کہ الحمدللہ میں 2-3 دن جو میرا قیام رہا، میں بہت مطمئن ہوا کہ طریقہ نیا ہے، مگر جو چیز دی جا رہی ہے وہی بزرگوں والی پرانی ہے. کہ میں بہت مطمئن ہو کر کے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میری تلاوت کا میں ذرا معمول پورا کر لوں. پھر حضرت تلاوت، جب تلاوت کرتے کرتے ختم، وہ آخری سپارہ تھا، جب ختم قرآن کے پاس پہنچے تو حضرت نے جو ہے وہ قرآن بند کر دیا اور قرآن بند کر کے آخری سورت نفل میں پڑھی. اس سے کہ گاڑی میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو نفل پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھو کتنا اللہ نے آسان کر دیا. اب ہم ایروپلین میں سفر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ باوضو ہوتے ہیں پھر بھی تہجد نہیں پڑھتے. کتنا آسان ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، صرف اشارے سے. تو حضرت نے وہ گاڑی میں قرآن کو ختم کیا نفل کے اندر، آخری صورت نفل میں پڑھی، اور نفل میں 2 رکعت میں وہ آخری صورتیں پڑھی. اور آخری صورتیں پڑھنے کے بعد ہم لوگوں سے یہ کہا کہ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے تو میں دعا کراتا ہوں آپ حضرت آمین کہیں. ایسا عالم ہو، ایسا عالم، اس کو کہتے ہیں عالم. عالم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فقیہ. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف فقیہ کی آئی ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فقیہ کے اندر 4 صفتیں ہوتی ہیں. الزاہد فی الدنیا، وہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہے. دنیا سے بے رغبت، دنیا میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں. آپ ہمارے اکابر کو دیکھیے کہ ان کا لباس آپ دیکھیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، ان کا کھانا پینا دیکھیے، بالکل سادگی ہوتی ہے. آپ انہیں بہترین غذا کھلا دو اسے بھی کھا لیں گے، اور دعوت کہیے اور بلائیے اور صرف دال روٹی کھلاؤ، ایک جملہ اگر آپ سنو تو ان سے، ایک جملہ اگر آپ تنقید کا سنو تو، شکوا کا ایک جملہ اگر آپ سنو تو، وہ ان کو آپ مرغ مسلم کھلاتے ہیں تب بھی اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور اگر خشک روٹی اور دال کھلا دے تو بھی. میں میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 12 انگلینڈ میں سفر میں ساتھ رہا، اور ایسی جگہوں پر جانا ہوتا تھا ختم نبوت کے عقیدے کی خاطر. حضرت سفر فرماتے تھے اور اتنے بڑے آدمی اور ختم نبوت کی خاطر تو بہت سی جگہوں کے اوپر دے کہ ختم نبوت والے آئے ہیں جو ہر سال آتے ہیں. مسجد ہی میں سلا دیتے تھے، اور مسجد میں سلاتے تھے تو ادھر ادھر سے جو لحاف، جو بستر، جو سلیپنگ بیگ مل گئی حضرت کے لیے بھی اسی طرح سلا دیا. حضرت کو بھی وہی مسجد کے اندر، حضرت سب کے ساتھ سوتے تھے. صبح اٹھتے تھے، اٹھنے پر فجر کی نماز وغیرہ وظائف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہی مسجد ہی میں دسترخوان لگتا تھا، اور دسترخوان پہ کیا لگتا تھا؟ چائے. اور چائے کے ساتھ کبھی یہ جو ٹوسٹ تیار ملتے ہیں پاپے، وہ ٹوسٹ ملتے ہیں رسک، وہ آ جاتے تھے، کبھی بسکٹ آ جاتے تھے. اور اتنے شوق سے حضرت کھا لیتے تھے کہ ذرہ برابر طبیعت پر اثر نہیں پڑتا تھا. یہ ہمارے سارے اکابر کے آپ احوال دیکھیں، پچھلے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اور ہمارے اکابر سے مراد امام بخاری، امام مسلم، یہ بھی سب ہمارے اکابر ہیں. یہ سارے علماء ہیں. یہ علماء ہیں کہ زہد فی الدنیا، دنیا میں بے رغبتی. آپ اگر ان کو اچھے لباس میں دیکھیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا یہ تو دنیا دار ہے، نہیں، پتہ کب چلے گا ان کے پاس یہ لباس اگر نہ ہو تو ان کی حالت کیا ہوگی. ہم دنیا دار ہیں اس لیے ہمیں اچھا لباس ملتا ہے تو خوش، اور اگر اچھا لباس نہ ملے تو ہمیں تکلیف. اچھا کھانا ملتا ہے تو خوش، اچھا کھانا نہ ملے تو تکلیف. اچھا بستر ملتا ہے تو خوش، اچھا بستر نہ ملے تو تکلیف. ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.